वरदा शहजादी मेरा नाम है और ये हमारा मौजू है अदब, अमन और शनाख्त। और इसके लिए जो हमारे पास एक तो डॉक्टर खादिम हुसैन जो अभी तक नहीं आ सके, उसके बाद डॉक्टर हफीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से, डेरा मुराद जमाली से हैं। सर आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए स्टेज पे। डॉक्टर साहब PhD है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में और सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के, बतौर सेक्रेटरी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इस्लामाबाद में। और तीसरे हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर गुलजार जलाल। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर साहब अंग्रेज़ी अदबियात के सदर हैं एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में। तो मौजू आपके सामने मैंने रख दिया है और ये जो हमारा मौजू है ये हमारे पूरे जो लिटरेरी फेस्टिवल का की सेशन है। आपने जगह जगह पढ़ा होगा, इधर भी लिखा है अदब अमन अदम तशद्दुद। तो इस पे हम कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अमन, पीस और शनाख्त दो टर्मिनोलॉजीज भी हैं, दो लफ्ज़ भी हैं और दोनों किसी न किसी हद तक एक दूसरे से भी कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। जहाँ शनाख्त के मसले हैं वहाँ अमन तो नहीं हो सकता, वहाँ पे तो लड़ाई है। शनाख्त तो खुद एक लड़ाई है। तो बस कुछ ना कुछ है, कुछ अखज़ करने की हम कोशिश करेंगे, कुछ आप मदद कीजिएगा। मैं एक बात पहले वाज़ेह कर दूँ, सवालात अपने बहुत मुख्तसर, जामे और अच्छे अपने पास रखिए। अभी एक फ़िल्म आई मिशन मजनू, तो उसमें जो हमें एक मुसलमान दिखाया गया, तो जो पाकिस्तानी मुसलमान है, तो हमें बहुत आग लगी कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं। मैं तो ऐसी नहीं दिखती हूँ जैसे उसमें एक मुसलमान औरत दिखाई है, मैं भी मुसलमान हूँ, या आप में से कोई भी वैसा नहीं दिखता। तो वो जो पाकिस्तानी मुसलमान दिखा रहे हैं, क्या हम वही हैं? नहीं। सबने इस पे लिखा, बहुत सारों ने व्लॉग्स बनाए, कॉलम्स लिखे। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि हमने अपने पॉपुलर फिक्शन में भी तो यही मुसलमान दिखाया पाकिस्तान का। हमारा उमैरा अहमद से लेके नसीम हिजाजी, नमरा अहमद, जितनी हमारी पॉपुलर फिक्शन की लॉट है, इस सब में यही कुछ तो लिखा है। ऐसी ही एक मुसलमान औरत, मुसलमान लड़की दिखाई है जो जायनमाज पे बैठ के इश्क कर रही है। और जब वो हमसाया मुल्क दिखाता है तो हमें आग लग जाती है कि हम तो ऐसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे शनाख्त के बहरान हैं, हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हैं और ये पूरी दुनिया के साथ है। इस वक्त जहां हम ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत के दौर में रह रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। लेकिन हमारे साथ कुछ नजरियाती तौर पे, आइडियोलॉजिकली, ये मसाइल दूसरों से ज्यादा है। शुरू में करूंगी डॉक्टर हफीज़ जमाली आपसे। तो खुद आपका चूंकि सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, तो आप कल्चर को, सोसाइटी को उसकी डीप रूट्स में देखते हैं। एक होती है एथनिक आइडेंटिटी और एक है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। एथनिक आइडेंटिटी वो है जो आप हैं, जो आप पैदा हुए हैं, बाय बर्थ है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जो आप पे मुसल्लत की गई है। एथनिक आइडेंटिटी नहीं बदलती, पॉलिटिकल बदलती है। पहले हम सब हिंदुस्तानी थे, आज पाकिस्तानी है। तो ये जो शिफ्ट्स हैं आइडेंटिटी के, इसमें हम कहीं पे आके फंस गए हैं। ये कहते हैं ना, गरारी फंस जाती है मोटरसाइकिल की ना, चेन की। तो इसका क्या करें? मुझे लगता है कि अब्दुल्ला हुसैन ने अगर आज लिखा होता उदास नस्लें, तो वो बंजर नस्लें लिखते, उदास ना लिखते, कि हम इस हद तक बंजर हो चुके हैं। तो इस पे कुछ बात कीजिए, मौजू को शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया वर्दा और पेशावर लिटरेरी फेस्टिवल के मुंतज़मीन का कि मुझे इस फोरम पे मौका दिया बात करने का आप सबसे, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इतने तहम्मुल से बैठकर और ये थोड़ी सी खुश्क और दकीक बातें सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस शहर में जहाँ हम ये अमन, अदब और
اس کی عدم شناخت برداشت کی شناخت کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک اندوہناک واقعہ ہوا جس پہ پورے پاکستان میں ہم سب کے دل افسردہ ہیں. میں ابھی اسلام آباد سے یہاں ڈرائیو کر رہا تھا. جب میں یہاں پہنچا میں نے اپنا فون کھولا تو اس پر خبر یہ تھی کہ 1 گھنٹہ پہلے پشاور میں کوئٹہ میں پولیس لائن میں دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک تو میں آپ سے اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہنستے بہستے شہر ہیں پشاور ہے کوئٹہ ہے دوسرے پاکستان کے کئی شہر ہیں نہ جانے لگتا ہے ان کو کسی کی نظر لگ گئی کہ ہم روزانہ کی یعنی اب آلموسٹ بنیاد پر یہ جو ہے نا اس سے پہلے بھی ہمارے دونوں شہر بالخصوص سارا پاکستان لیکن بالخصوص پشاور اور کوئٹہ 10 سال تک یہ ایک کرب کی کیفیت سے گزرے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اور اس کا تعلق ہمارے میں لانا چاہوں گا کہ ہمارے شناخت کے مسئلے سے بہت اس کا گہرا تعلق ہے کہ کیا ہماری شناخت تھی کس طرح وہ بدلی ہے اور کس طرح کی شناخت ہم پر مسلط کی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم ان تمام گناگوں مسائل کا شکار ہوئے. تو اس میں دیکھیں جہاں تک شناخت کا مسئلہ ہے تو وردہ نے آپ کو بتایا کہ بہت سادہ سی بات ہے. بلوچ یہاں بھی صدیوں سے آباد تھے اپنے علاقوں میں. پشتون سندھی پنجابی اور ان کے اندر بہت ساری ہمارے یہاں لوگ جب بلوچستان کا نام سوچتے ہیں وہ صرف کہتے ہیں یہاں بلوچ رہتے ہیں. وہاں بلوچ بھی رہتے ہیں وہاں پشتون بھی رہتے ہیں وہاں سندھی بولنے والا بھی رہتا ہے وہاں سرائکی بولنے والا بھی رہتا ہے. اسی طرح کے پی میں آپ کے جو ہے ڈی آئی خان میں ہمارے کچھ بلوچ ٹرائبز ہیں وہ پتہ نہیں کب سے ادھر سے ڈی آئی خان میں رہ رہے ہیں صدیوں سے. اسی طرح پنجاب کے بارڈر پہ جو ہے ڈیرا جات میں ہمارے بلوچ ٹرائبز رہ رہے ہیں. اسی طرح سرائکی اگر ہم دیکھیں تو ادھر سے جو ہے جو نیازی ٹرائب کا جو علاقہ ہے وہاں سے شروع ہو کر اور تقریباً جو ہے انڈس ڈیلٹا تک دریائے سندھ جہاں بھی بہتا ہے وہاں سرائکی زبان بولی جاتی ہے. حقیقت میں اگر ہم کسی قومی زبان کی پاکستان کی بات کریں تو وہ سرائکی زبان ہے جو ہر صوبے میں بولی جاتی ہے جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ان شناختوں کے ساتھ رہ رہے تھے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اچھا واسطہ تھا. تو کیسے چیزیں اس نہج پہ آئیں کہ جہاں پر شناخت کے نام پر مذہب کے نام پر فرقے کے نام پر لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر تیار ہیں. لوگ اپنی بھی جانیں یعنی جسے ہم کہتے ہیں یہ جو فیض ہے انہوں نے کہا کہ وردہ نے کہا کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جو اداس نسلوں سے کیا بولا بنجر نسلوں کو. تو یہ فلسفے کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں نائلزم. ہمارا جو معاشرہ ہے اب نائلزم کی طرف بڑھ گیا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے فیودر دستویفسکی کا ناول جرم و سزا کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھا ہے تو دس از اینٹی ہیرو از اے نائلسٹک انڈیویجول کہ جس کو جو اپنے آپ سے بھی بیزار ہے اور جو اس معاشرے سے بھی اس بیزاری کا انتقام لینا چاہتا ہے تو اس طرح کے ہمارے ہاں جو ہے ہم اب پیدا کر رہے ہیں. تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو پری کلونیل ورلڈ تھا اس میں بھی وائلنس تھا. وائلنس تو انسانی معاشروں کا حصہ رہا ہے شروع سے رہا ہے لیکن اس میں ایتھنک آئیڈینٹی کو وہ فکسڈ جو ہے نا اس کی فکسیشن یا پولیٹیکل آئیڈینٹی کی اس طرح سے فکسیشن یعنی اس کو جامد کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی جس طرح کے کلونیل پیریڈ میں کیا گیا جو انگریز سرکار نے ہم پر مسلط کیا اور اس کے بعد جو ہمارے انگریز کے بعد جو ان سے بھی نالائق ہماری اشرافیہ رہی ہے اور جس کا میں خود بھی ایک طرح سے حصہ ہوں. مجھے اس کی کہنے میں کوئی آر نہیں ہم سب اس کا حصہ ہیں یعنی ہم آپ نہیں کم از کم ہمارے جیسے لوگ تو اس نے اس کو مزید بجائے بہتر کرنے کے بجائے اپنے روٹس کی طرف جانے کے بجائے اپنی ہیریٹیج کو اپنی مقامی زبانوں کو اپنی مقامی ثقافت کو عزت دینے کے اس نے اس کو مزید وہ اس کی طرف. تو اس میں جو بنیادی معاملہ یہ ہے کہ اگر برٹش پیریڈ کا آپ دیکھ لیں تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے 2 بڑے پروجیکٹ.
ایک ایتھنوگرافک سروے آف انڈیا تھا جس میں پاکستان اس ریجن میں موجود تمام ٹرائبس کاسٹ ان سب کی جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشن کی گئی تھی، اور اس طرح کے فارمولے ایجاد کیے گئے، بائی دا پٹھان، بیٹ دا سندھی، انڈلج دا بلوچ اور واٹ ناٹ، اس طرح کے اسٹیریوٹائپس جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بڑی خوشی سے استعمال کرتے ہیں، وہ جنریٹ کیے گئے اس کے تھرو۔ اور دوسرا پھر جب ہمارا جو یہ نیا ایک وہ ملک بنا تو بجائے اس کلونیل بیگیج کو جو گورا صاحب ہمارے اوپر لاد کر چلا گیا تھا، اس کو تھوڑا ہٹانے کے ایک باہمی رواداری اور عزت والا حساب رکھنے کے لیے جہاں پر تمام زبانیں اپنے ہمسائیگی بولے، یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جی وہ رابطے کی زبان، مثلا اردو کے حوالے میں کہا جاتا ہے رابطے کی زبان ہے، قومی زبان ہے وغیرہ، اور ہم سب کو پتہ ہے اور مجھے اردو سے کوئی گلا نہیں، تو لیکن یہ غلط ایک توجیہ اور ایک غلط کیونکہ ہمارے لوگ جو قریب میں رہتے تھے تو وہ 2-3 زبانیں بولتے تھے۔ آپ چلے جائیں ڈیرا جات چلے جائیں، وہ ایک ہی آدمی آپ کو سرائکی میں بھی فلوئنٹلی بولے گا، پشتو بھی فلوئنٹلی بولے گا، بلوچی بھی فلوئنٹلی بولے گا، آپ چلے جائیں دوسرے ہمارے جو علاقے ہیں جہاں پر اس طرح ٹرائبس قریب ہیں، افغانستان کے بارڈر پہ ہمارا چاغی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کے بڑیچ، مینگل، پشتو اور وہ دونوں فلوئنٹلی بولتے ہیں۔ میں آپ کو آئی ہوپ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ ٹو مچ ٹائم، جی تو میرے ساتھ ایک بڑیچ دوست سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک صاحب بیٹھے گاڑی میں، ہم نے ان کو لفٹ دی، اور ان کو براہوی آتی تھی جو ہماری مقامی وہاں کی بلوچستان کی زبان ہے، تو وہ براہوی زبان میں، بلوچی زبان میں ایک دوسرے سے 1 گھنٹہ حال وال کرتے رہے جب تک ہم نے اس کو افغانستان کے بارڈر سے لفٹ دیا۔ جب ہم نوشکی شہر پہنچے تو اس نے پوچھا ماما آپ کون سے قبیلے سے؟ اس نے کہا صاحب میں بڑیچ ہوں۔ وہ دونوں بڑیچ آپس میں براہوی میں 1 گھنٹہ بات کرتے رہے، دونوں میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہم دونوں بڑیچ ہیں اور ہم براہوی میں بات کر رہے ہیں، جو دونوں کی مادری زبان نہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے لوگوں میں یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کریں، ان کو اس کے لیے نہ انگریزی کی ضرورت تھی، نہ ان کو اردو کی ضرورت تھی، نہ کسی اور زبان کی۔ تو یہ جو ایک ہمارے یہاں فارمولا جسے ہم کہتے ہیں مونولنگول، مونولیتھک ریاست اور اس کے یعنی آئیڈینٹی کا ہمارے لوگوں پر مسلط کیا گیا اور اس کو جواز فراہم کیا گیا اسلام کے نام پر۔ لیکن اس سے پہلے تو فارسی تھی نا یہاں پہ۔ جی تو وہ بھی تو اسلام جی وہ تھی، لیکن فارسی اور موجودہ، جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، فارسی اور موجودہ اس میں پری کلونیل اسٹیٹ میں اور موجودہ ریاست میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جو پری کلونیل، جو چاہے دورانی امپائر تھا، چاہے ہمارا کلات اسٹیٹ تھا، چاہے ہمارے جو ہے نا ٹالپور رولرز تھے، چاہے وہ راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، ایون ہنزا میں یا ہنزا میں جو ہمارے ہوتے، تو وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے کہ ریاست کی ساری آبادی وہ زبان بولے۔ فارسی واز دا آفیشیل لینگویج فار کرسپونڈنس۔ اگر آپ کو کورٹ سے اگر آپ کو کوئی معاملہ ہے، دربار سے معاملہ ہے، تو وہ آپ اس زبان میں لکھتے تھے۔ یہ شرط کسی کے پاس نہیں تھی کہ آپ کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ہیں فلانی اس سے ہیں تو آپ وہی زبان بولیں اور آپ کی شناخت وہی ہے۔ You could be Pashtun and speak Farsi. You could be Baloch and speak Farsi and write in Farsi. It wasn't, a monolithic, ایک سنگل فارمولا نہیں تھا جو سب کے اوپر ہوتا۔ تو اس کے نام پر جو ہمارے لوگوں پر ہوتے، اور اس کے ساتھ پھر درجہ بندی بھی کی گئی۔ یہ کلونیلزم کا دوسرا تحفہ تھا ہمیں، جس کو ہم نے اسی طرح سینے سے لگا کر ابھی تک پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ تھا کہ ورناکولر جو لینگویجز ہیں، جو لوکل لینگویجز ہیں، بلوچی ہیں، پشتو ہے، یہ کمتر اور جاہل لوگوں سے بات کرنے کے لیے یہ زبان سیکھنی ضروری ہے، لیکن یہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ویلیویبل ہے، ان کا ادب جو ہے نا اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو میجورٹی ہے، یہ جو نیٹو پیپل ہیں، یہ جو کالے بھورے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا جو ڈپٹی کمشنر ہے ان کے ساتھ جرگہ کر سکے، ان کے فیصلے کر سکے، اور یہ اس کا یہ ایک درجہ یہ کیا گیا تھا، اور ہم نے اس کو انٹرنلائز کر دیا۔
اچھا آپ نے جی تو یہ جو انفیریئرٹی اور سپیریئرٹی کمپلیکس ہے ہمارا زبانوں کا، زبان کے حوالے سے بات کی، یہاں تک کہ ہمارے ہاں تو جو ڈیوٹی کریمز ہیں وہ رنگ گورا کرنے والی ہیں. مطلب وہ مینٹالٹی جو کالونیل ہے وہ ہمارے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے کہ کریم بھی چاہیے منہ پہ لگانے والی تو رنگ گورا کرنے والی چاہیے. یہ کالونیل، لیکن نا ایک بات مجھے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ کالونیل پرسپیکٹو کو انگریز کے دور سے کیوں لیتے ہیں؟ کیا جو محمد بن قاسم آیا تھا وہ کیا کالونی نہیں بنائی تھی؟ عرب کالونی سب سے پہلے ہم پہ بنی ہے. تو جو 1000 سال کا ہمارا پروسیس ہے، مسلسل کوئی باہر سے مسلسل لوگ آ رہے ہیں، تو ہماری جو چھلانگ ہے وہ بمشکل 2 صدیاں پیچھے جاتی ہے. ہم اس سے اور پیچھے جا کے مزید ڈگ آؤٹ کیوں نہیں کرتے کہ قائد اعظم کا بیان ہے کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. تو یہ جو پاکستان کی فارمیشن کو 1000 سال پیچھے جوڑنا اور اس کے اندر آپ کا اپنا کیا ہے، مطلب انڈیجنس آپ کی روٹس کدھر ہیں، اس کو تو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا. ہمارے میں نے ابھی جو پہلے بات کی عمیرہ احمد اور یہ سب، یہ پہلا جو نسیم حجازی تک تو یہ معاملہ تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی روٹ سے لٹریچر جڑا ہوتا تھا. ابھی کا جو پاپولر فکشن ہے اس میں ہیرو سیدھا حجاز مقدس کے ساتھ اس کا رشتہ جا کے جڑتا ہے، اس سے نیچے وہ آ کے انڈیجنس اس پہ بیٹھتا ہی نہیں. اس کے ابھی آپ بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ رہی ہوں. میں کوئکلی دیکھیں وہ جو ہے دیکھیں ایک ہمیں فرق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مغل امپائر بھی کوئی اچھی نہیں تھی، اس کے خلاف بہت بغاوتیں ہوئی، ان کا ٹیکس کا نظام بہت اوپریسو تھا. لیکن مغل کو ہم کالونی نہیں کہیں گے. جی جی بالکل، کیونکہ وہ خود آئے تھے. کالونی تو وہ ہوتی ہے کہ خود ملکہ برطانیہ وہیں پہ بیٹھی ہیں، جی ہاں، اور یہاں پہ اپنا ایک بندہ بھیج کے حکومت کر رہی ہے. بالکل وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان میں اور جو پچھلے جو ہے چاہے محمد بن قاسم تھا چاہے کوئی تھا، اس میں بنیادی فرق ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے جس طرح کا وہ یونیفارم اور مونولیتھک ریجیم اور جو کیٹیگریز امپوز کرتا ہے نیٹو سوسائٹی کا، اور جس طریقے سے وہ اس اپنے آپ کو اس سے اوپر اور بالا تر رکھتا ہے، وہ ایک بنیادی فرق ہے. مغلوں کا آپ نے بات کی، لیکن مغلوں نے یہاں کر مقامی راجہ مہاراجاؤں کی ان کے اس سے شادیاں کی. اگر آپ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تصویر، نہیں میں مغلوں کی بات نہیں کر رہی، عربک جو انویژن تھا بن قاسم کے ایون دور عربک کا. دیکھیں جو سومرا کنگڈم تھی آف ملتان، تو دیور پارٹلی عرب اینڈ پارٹلی سندھی. جو ہباری کنگڈم تھی سندھ کی، دیور عربس who had married in Sindh, تو بات یہ ہے کہ جو پری کلونیل جو وہ تھی، ٹھیک ہے وہ شروع میں باہر سے آئی ہوں گی، جو مطلب حجاج بن یوسف اور جو بنو امیہ وہ ادھر سے وہ باہر سے آئے ہوں گے، لیکن اوور ٹائم دے گیٹ absorbed into ایک. یہ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پری کلونیل جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی کیٹیگریز نیٹو سوسائٹی پر اس طرح سے امپوز نہیں کرتا. اس کا مین پرپس جو ہے وہ ریونیو اور اس کا حصول ہوتا ہے. وہ جب تک اس کو خراج اور خطبے میں خلیفہ کا نام پڑھا جاتا ہے، they are fine with that. They don't demand that you learn English and all sorts of things. تو ایک اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک بنیادی فرق ہے جو پری کلونیل اور جو برٹش کلونیلزم میں، لیکن we can speak more about it. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی اگلا جی آپ کی خدا کر کے باری آ گئی ہے. تو میں ایک جملہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ نالج از ناٹ انوسینٹ، کیونکہ دی وے نالج انٹرپریٹس وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. اسی سے نیریٹو بنتے ہیں، اسی سے اینٹی نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے. تو نالج تو معلومات تو ہیں، مگر وہ آپ تک کس طرح سے پہنچ رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو آپ بتائیے کہ ادب میں جتنے پروپیگنڈا ہوئے ادب میں ہوئے، اسی کے ذریعے عوام کو جنگ کے لیے اکسایا گیا تو ادب کا سہارا لیا نا. ملکہ جو ترنم نور جہاں، انہوں نے بھی تو نغمے گا کے فوجیوں کو وہ جوش اور جذبہ 1965 کے جنگ میں پیدا کیا. تو جہاں امن میں کردار ہے وہاں جنگ میں بھی کردار ہے ادب کا. تو اس پہ آپ کچھ کہیے. بہت شکریہ پشاور فیسٹیول لٹریری فیسٹیول کے آرگنائزرز کا، آپ کا، آڈینس کا، سب کا شکر گزار ہوں. ہم شروع یہی سے کر لیں گے کہ رومانٹسزم یا جمالیات، پھر ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی، اور پھر دور آیا ادب برائے قوت.
और अदब बराए हाकिमियत, और फिर अदब और बाकी जो असनाफ है इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि साइंटिस्ट्स, फिलोसफर्स, दे कैन टेल अस अबाउट द बिट्स ऑफ लाइफ, वो हमें ज़िंदगी के कुछ हिस्सों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन अदब जो है, लिटरेचर मेक्स अ होल मैन अलाइव, लिटरेचर मेक्स अ होल मैन अलाइव, और वो होल मैन क्या है फिर अदब के हिसाब से? वो है जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी। और इस वक्त हमारी अगर सोसाइटी एक डिजीज़ सोसाइटी है, एक पॉइजनस सोसाइटी है, सॉरी टू से इट, नहीं, वो मुझे क्या इसमें कोई वो नहीं वो क्या वजह है कि ये बैलेंस जो है 20th सेंचुरी में इनर लाइफ और आउटर लाइफ, नफ्सियात का डेवलप हुआ, और साथ साथ फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ और साइकोलॉजिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये तीन। अभी तो एक और आ गई है, वर्चुअल लाइफ। वर्चुअल लाइफ, वी आर कमिंग टू दैट। अब शुरू हम कहाँ से कर सकते हैं कि अफ्रीका के मुख्तलिफ रियासतें, the various states of African continent, they got independence in 1960, not all of them but some of them. वहाँ कीनिया की नैरोबी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, ही स्टिल अलाइव, गोगी वा थियांगो, गोगी वा थियांगो, a novelist, an essayist, a critic. So he was the acting chairman or head of English department in 1968. Ab head of the English department, when he was asked to prepare or to write something about the English department, तो उसने इसे लिखा है और आजकल वो हमारे निसाब का या सिलेबस का हिस्सा है अभी जाके, और लिखा गया था 1968 में, and the title of the essay was on the abolition of English department, कि इंग्लिश डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट कह रहे हैं गोगी वा थियांगो। अब इसका मतलब ये नहीं था कि ही वाज अगेंस्ट हिमसेल्फ या वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट था, तो उस एसे में उन्होंने ये लिखा है कि इंग्लिश लिटरेचर, ये तो इंग्लिश लिटरेचर इज अबाउट द इंग्लिशनेस ऑफ द इंग्लिश पीपल, इंग्लिशनेस। तो उन्होंने कहा कि ऑन द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, इसलिए कि अगर इस डिपार्टमेंट में हम अफ्रीकन लोगों को, उनके कल्चर को, उनके सिविलाइजेशन को, उनके मसाइल को, उनके रिफॉर्म्स को, उनका हल को और उनके जो लाइफ स्टाइल है, अगर हम वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो हम क्यों ये इंग्लिश लिटरेचर हम क्यों पढ़ाएं? क्योंकि दिस इज अ फॉरेन लिटरेचर। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि फिर इसी बात को एडवर्ड सईद ने पोस्ट कॉलोनियल थियरी या उनकी जितने बुक्स है, आउट ऑफ प्लेस, ओरिएंटलिज्म, कवरिंग इस्लाम, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, उसमें सब उसकी थियरी क्या है? ओरिएंटलिज्म or the theory, post-colonial theory tells us that how to teach English literature in the Oriental institutions. तो ये यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं। अब उन्होंने अब टॉपिक हमारा क्या है? लिटरेचर, पीस एंड आइडेंटिटी। तो गोगी वा थियांगो की ये ऐसे जो है, ये दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर अस, वी आर कमिंग टू द अदर एग्जाम्पल्स एज वेल। उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि जिस लिटरेचर में, जिस अदब में अफ्रीका ना हो, उसके लोग ना हो, उसकी तहजीब ना हो, उनका कल्चर ना हो, उनकी कहानियाँ ना हो, उनका फोकलोर ना हो, तो उस लिटरेचर से, उस अदब से हमने क्या लेना देना है? एक बात। और फिर जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, वो मैंने आपको पहले बताया कि मिशेल फूको और एडवर्ड सईद ने फिर इसी पॉइंट को हाईलाइट किया। मिशेल फूको की थ्योरी जो है वो पावर एंड डिस्कोर्स पे बेस है, ऑल हिज बुक्स, और एडवर्ड सईद ने उससे लिया नॉलेज एंड पावर। आपने क्वेश्चन किया था, नॉलेज इज नॉट इनोसेंट, ठीक? सो दिस इज, आई एम कमिंग टू इट नाउ।
اب وہ knowledge is not innocent. When 1857, when the British Raj, when they established their rule over here, when they defeated the Indians over here, تو پھر انہوں نے ٹھیک ہے ابتدا میں تو یہ گن سے زور سے انہوں نے اسٹیبلش کیا، لیکن بعد میں انہوں نے ایک لٹریچر ڈیولپ کیا جس میں ہمیں انفیریئر اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کیا، پورا لٹریچر جو ہے. اور آج کل جو ہمارے طرح جو لوگ ہیں ان کا کیا کام ہے؟ چیلنجنگ دا لینگویج آف دا انگلش لٹریچر، چیلنجنگ دا لینگویج آف انگلش لٹریچر. اب اس میں انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ وہ لٹریچر وہ کون سا تھا؟ اس میں ود یور پرمیشن آئی ووڈ لائک ٹو سے، اس میں یہی تھا کہ ستاسو باغ کے خاپیری زمنگ بیرا کے پیریان. دس واز دا ڈسکورس ان دیئر لٹریچر. یا گوتے تور اکڑے پما اکڑے راپورے زہرانیم سادسپینو گوتے تور تھا. So that was our representation in the literature, in their books, in their essays, in their biographies. اور پھر وہ ریپریزنٹیشن کیسا تھا؟ وہ ریپریزنٹیشن یہی تھا کہ ہمیں سپوز ایک انسیڈنٹ، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 1923 دا کڈنیپنگ آف مولی ایلس. ٹھیک، اب who was she? This and his father Major P. Ellis, وہ کوہاٹ میں کیا کر رہے تھے؟ He was a major in the cantonment area. He has controlled us, or he had controlled us rather we should say. So اب اگر وہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں کنٹرول کیا، انہوں نے ہمارے وسائل اکنامک، سائیکولوجیکل، کلچرل، لنگوسٹکس، یہ سارے جتنے ہمارے فیکٹرز تھے وہ سب افیکٹس ہو گئے، ان کی بھی اور ہماری بھی، ان کی بھی میں بات کر لوں گا بعد میں. تو when Molly Ellis, when she was kidnapped، یا اس لیے کہ اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک اور تھیوری ہے فرینٹس فینان کی. واٹ فرینٹس فینان، اس کی 4 بکس ہے. ایک ہے دا ریچرڈ آف دا ارتھ، ایک ہے ٹورڈز افریقن ریولوشن، ایک ہے ڈائنگ کلونیلزم، اور ایک ہے وائٹ ماسکس بلیک سکنس. اس میں تھیوری کیا ہے فرینٹس فینان کی؟ تھیوری اس کی یہ ہے کہ کلونیلزم is the result of violence, so it should be treated with violence. اور یہی وہ بات تھی جس کو ہم اب ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کو ہم فردر کلاسیفائی کر سکتے ہیں. یہ میں سیکنڈ سٹیج میں ود یور پرمیشن اگر آپ چاہیں تو. اب ہم کالونائزڈ کو، البرٹ میمی کی بک ہے دا کالونائزرز اینڈ دا کالونائزر، دا کالونائزڈ اینڈ دا کالونائزر 1957. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دا کالونائزرز دے کین بی کلاسیفائڈ انٹو 2 کیٹیگریز. ایک وہ جس کو ہم آج کل کہتے ہیں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. تو وہ کالونائزر جو اچھے تھے، جنہوں نے کالونزم کو ریجیکٹ کیا تھا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے کالونزم کو ایکسیپٹ کیا تھا. یہ اس بک میں یہ لکھا گیا ہے. اب پھر میری اسٹڈی جب میں پڑھ رہا تھا تو پھر میں نے اس سے 3 کیٹیگریز اپنے لوگوں کی نکال دی. اپنی جو ریپریزنٹیشن اینڈ پریزنٹیشن وہ کیا ہے؟ وہ ہے دا کالونائزڈ، یعنی ہم کالونائزڈ ہیں نا، who revolted through violence with weapons. عجب خان آفریدی، ملتان آفریدی، چمنے خان، فقیر اے پی، بھگت سنگھ، اور اس طرح کے ایگزامپل. یہ دوسرا کئی ایگزامپل ہم انڈین سے بھی دے سکتے ہیں. اور اس سبھاش چندر بوس. ٹھیک، ایک کیٹیگری. سیکنڈ کیٹیگری پھر دوز کالونائزڈ who revolted or who struggled with non-violence. اس میں باچا خان، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جتنے باقی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں. اور تھرڈ کیٹیگریز بھی تھی، میں صرف اس کا ذکر کروں گا، کسی کا نام نہیں لوں گا. دا colonized who supported colonialism. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ISPR کے گانے بھی آتے ہیں نا، ہے نا؟ ہاں، بڑے اچھے ہوتے ہیں.
صحیح. تو اب یہ ہے ایک بس لاسٹ سینٹنس. اب اگر اور پھر دیکھیے ہمارے وسط اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں, اس وقت کی ڈیلی ٹیلی گراف اور ڈیلی میرر واشنگٹن پوسٹ کی جو ہیڈ لائنز ہے اباؤٹ دس انسیڈنٹ, عجب خان افریدی کا جو انسیڈنٹ ہے, آئی ہیو دا کلپنگس آف دیٹ. انہوں نے جس طرح اس کی ہیڈ لائن لگائی ہے تو وہ پھر دیٹ از اندر اسٹوری. لیکن وہ لوگ یا باقی لوگ اگر عجب خان آفریدی کو یا حاجی صاحب تورنگزئی کو یا ملتان خان کو یا چمنی خان کو یا نوروز غیرت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو نہ کرے. ان دا لائٹ آف مائی اسٹڈی ایز اے پروفیسر آف انگلش لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر, ایز اے ریسرچر, ناؤ آئی کین ڈیفینڈ these peoples because I have their narratives, I have their discourse, and that can be discussed. Thank you. اچھا, آپ نے ایک اور سوال ہے میرا آپ سے. جی لیکن اس کا جواب آپ چھوٹا دیں گے. بالکل بالکل. تو ابھی ہماری جو اپنی ابھی تو ہم پتہ نہیں اس کو ہم نیو کولونیلزم کہیں گے اس وقت ہم at the moment, yes, رہ رہے ہیں. تو ہماری اپنی پروڈکشن میں جو فلمیں بنتی ہیں, جو ڈرامے بنتے ہیں, اسٹیریوٹیپیکل کریکٹرز اس میں دکھائے جاتے ہیں. پختون ہے تو ڈرائیور ہے, سندھی ہے تو چور ہے, بلوچ ہے سیکیورٹی گارڈ سارے, ہاں بلوچ ہے تو دہشت گرد ہے. تو یہ نیریٹو بلڈنگ میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ نالج از ناٹ انوسینٹ. تو یہ جو وے آف نالج ہے تھرو فلمنگ, تھرو ڈراما, اس کے ذریعے جو ایک انفیریٹی یا سپیریٹی کمپلیکسز کو جس طرح سے ایڈور کیا جا رہا ہے, ایڈریس کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ ہی سے سوال ہے. دیکھیے ایک صرف یہ بات بھی میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتا ہوں. انہوں نے جو ہمیں ریپرزینٹ کیا دا کالونائزرز, اور یہ وہی سلسلہ ابھی آ رہا ہے ابھی تک. جس طرح احمد ندیم قاسمی کا جو شارٹ سٹوری ہے لارنس آف تھیلیبیا, ٹھیک اسی طرح یہ ڈسکورس ابھی تک وہی ہے, وہ نیریٹو ابھی تک ہے. اس لیے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم, میرے خیال میں کل اس پہ بات ہوئی تھی ایجوکیشن سسٹم پہ, تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ نیا پن, وہ ہمارا اپنا پن ابھی تک نہیں آیا. اس لیے ہم اسی سے گزارا کر رہے ہیں یا وہی چلا رہے ہیں. اگر ہم جس طرح میں نے آج ایک آڈینس کے سامنے, ریسپیکٹیبل آڈینس کے سامنے ایک فورم پہ ایک بات کہہ دی ان دا لائٹ آف مائی ریسرچ, تو اسی طرح جب لوگ آئیں گے اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ دا کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ ٹو دس دا آرگنائزر, کہ اس طرح اگر محفلیں ہوں, اس طرح اگر ڈسکشنز ہو تو انشاءاللہ ہو جائے گا, بٹ ناٹ کنٹرولڈ ون. صحیح ہے. میرا خیال ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کو پڑھنا چاہیے. ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے. وہ ہم نے نالج اس پاور سے یہی مراد لیا نا کہ مجھے بس پوسٹ ملے گی اور مجھے اسٹیٹس ملے گا, پاور ہر نہیں. لیکن جو ان لوگوں نے ایک اور بات بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو چارلز ڈارون کی تھیوری تھی, ٹھیک ہے, اوریجن آف اسپیشیز, انہوں نے ایگزیکٹلی وہ صحیح طرح اسٹارٹ کیا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ اینڈ اسٹرگل فار ایگزسٹنس. انہوں نے 20th سینچری میں اسی کو اپنایا. انہوں نے اسٹرگل کی نا. ہم اگر اسٹرگل کریں, اگر سارے ریسرچر بنے, اگر سارے پڑھے, لیکن سارے لوگ نہیں پڑھتے, اور ہم تو بالکل نہیں پڑھتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم کیا ہے. جب تک ہمارا سسٹم چیلنج نہ کرے ہمیں, جس طرح کویسچن ہم نہ کریں, ایک ود یور پرمیشن رحمت شاہ سائل کے مطابق ٹول مرلا خون حیرانی نکوی پسترگو کے, ٹول مرلا خون حیرانی نکوی پسترگو کے, غم کوا سوک بے جوابو کی خسوالے کا. We have put a question. If you couldn't answer it, the coming generation, they will answer it. Is that okay? بہت شکریہ. ابھی ڈاکٹر حفیظ جمال آپ کی طرف سوال ہے کہ جو شناخت کی ہم بات کر رہے ہیں, شناخت کی لڑائی ہے یا طاقت کی لڑائی ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق طاقت کے ساتھ بہت گہرا ہے شناخت کا. اور میں اگر اپنی شناخت مان بھی لیتی ہوں, الگ بات ہے کہ بطور پنجابی میری اپنی شناخت نہیں رہی, اگر میں اس کو مان بھی لیتی ہوں تو مجھے اپنی شناخت کو دوسرے پہ امپوز نہیں کرنا. اس کی بھی جو شناخت ہے
اس کو اتنی ہی عزت دینی ہے جتنی مجھے اپنی پیاری ہے. اور یہ جو امپوز کرنا ہے اپنی شناخت کو, 2% اردو اسپیکنگ ہے پاکستان میں, اور پاکستان کی جو سرکاری زبان ہے وہ اردو ہے. تو جو قومی زبان, ہاں سرکاری, ہاں قومی زبان اردو ہے, اور 2% اردو اسپیکنگ اس ملک میں رہتے ہیں. تو اپنی شناخت کو دوسرے پہ امپوز کرنا, اس کے نتیجے میں ریزسٹنس جنم لیتی ہے, جس کا شناخت کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے, اور جس کو ہم بھگت رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں مسلسل. آج کا جو پروگرام ہے, یہ سیشن ہے, یہ ریزسٹنس کی ایک مثال ہے کہ ہم نے جو بارود کے مقابلے میں گفتگو, ڈائلاگ, ڈیبیٹ کو لا کے رکھا ہے. تو آپ خود بلوچستان سے تعلق ہے, اور جہاں پہ ریزسٹنس کی ایک بہت ہی گہری روایت موجود ہے, اس پہ کچھ بات کیجیے. بہت شکریہ. اور میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے ادب اور زندگی اور شناخت کے تعلق کو بیان کیا. تو اس میں دیکھیں, ایک تو میں آپ کے سوال کی طرف جانے سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی تھی اس کو فرانس فینان اور جو ڈی کلونیل تھنکرز تھے ہمارے, ان کے حوالے سے, کہ جو کلونیل وائلنس ہے اور جو ہمارے اس وقت جو پوسٹ کلونیل پیریڈ ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے جاری ہے, چاہے وہ چیک پوسٹ ہے. بالکل, آپ سب کو, ہم کو جب چیک پوسٹ سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ جو ہیوملیشن ہوتی ہے, وہ جو ڈگنیٹی کا لاس ہوتا ہے ایک انسان کے لیے, کہ وہ اپنے ہی شہر میں جب وہ چیک پوسٹ سے گزرتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا نام کیا ہے, تم کون ہو, تم کدھر جا رہے ہو. تو وہ اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی گاؤں میں اجنبی ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے کلونیلزم گیا نہیں ہے, یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے ہمارے آس پاس. تو ہم اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور ہم خود اس کے ایجنٹ بھی بن رہے ہیں. ظاہری بات ہے, جو ہے پولیس میں ہے, جو نیم فوجی اداروں میں ہے, جو فوج کی پلٹن میں ہے, وہ بھی ہمارا ہی کوئی بھائی بند ہے نا. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مریخ سے تو نہیں آیا ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا, ایک تو یہ ہے کہ وہ کنٹینیو کریں. دوسرا, جو خودکش حملہ کر رہا ہے, جو ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی معاشرے سے ہے. اور وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے. تو دیکھیں, جب فرانس فینان نے کہا تھا کہ جو کلونیل وائلنس کا جواب وائلنس ہے, لیکن جب یہ وائلنس ایک منظم تحریک کی شکل میں ہوتی ہے جس کے پاس کوئی مستقبل کا راستہ ہوتا ہے, تو تب وہ کسی جگہ پر پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ایک ناہلزم کی شکل اختیار کرتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اپنے تئیں جو خودکش حملہ کر رہا ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ میں ریزسٹنس آفر کر رہا ہوں, میں کوئی بڑا اچھا مقصد کر رہا ہوں, لیکن وہ در حقیقت ناہلزم کا راستہ ہے. وہ یعنی اپنے وجود سے انکار ہے ایک طرح سے. تو اس کے لیے نیچے نے یہ کہا تھا کہ he who fights monsters, let him beware that he does not become a monster himself. تو یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ جب ہم ان کلونیل مانسٹر سے لڑتے ہوئے تو ہم خود ایک مانسٹر نہ بن جائیں. ہمارے بلوچستان میں اسی طرح آپ دیکھیں کہ حالانکہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, لیکن وہاں بھی اب خودکش حملوں کا رجحان یعنی ایک طرح سے آ گیا ہے. تو this is another expression of nihilism. It doesn't matter whether it is taking place under the umbrella of religious, identity or secular identity, but it is a move towards that kind of nihilistic violence. تو ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں ایک سوچ ضروری ہے کہ how we can channel, how we can have a discourse around these things, which respects, these different identities, our own and other people's, right? But without descending into this kind of nihilistic violence, ایک اس حوالے سے جو ہے وہ یہ. دوسرا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اپنا جو سافٹ ویئر ہے
دیکھیں نا ہمارا بھی تو ایک سافٹ ویئر ہے نا جو ہم اسکول کے ذریعے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی کریکولم کے ذریعے ادر ایکسپیرینس کے ذریعے وہ انسٹال ہو جاتا ہے ہمارے اس میں مطالعہ پاکستان جی مطالعہ پاکستان زیادہ. لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ نے بات کی ڈراموں کے ذریعے اس میں, اور آپ 60s کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں بالکل جو انہوں نے وردانِ باتیں کہی وہ وہی ہیں کہ جو ہے وہ سندھی یہ کام کرتا ہے, بلوچ یہ کام کرتا ہے, فلانا یہ کام کرتا ہے تو جو کیٹیگریز کالونیل رول نے اور ان کے بعد ہمارے جو پوسٹ کالونیل آقاؤں نے ہمارے لیے وہ پیدا کی یونٹ, ان سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے جو ہماری جو مقامی ہمارا ادب ہے, ہمارے مقامی جو موسیقی ہے, ہمارے جو مقامی لوک کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم کیسے دوبارہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں ٹو ایکسپریس آور تھاٹس اینڈ فیلنگس. جو ہمارے جو ہیں جو الفاظ ہیں جو نون میم راشد نے کہا تھا کہ حرف اور معنی کے رشتہ آہن سے آدمی ہے وابستہ. یہ ان کی معروف نظم, زندگی سے ڈرتے ہو, زندگی سے ڈرتے ہو, زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی ہیں. حرف اور معنی کے رشتہ آہن سے ہے آدمی ہے وابستہ, آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ. تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ بھئی ہم اپنے نظام تعلیم کو, ہم اپنے ادب کو کس طریقے سے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان جو کالونیل کیٹیگریز ہیں ان کے چنگل سے نکل سکیں. جہاں تک آپ نے اس کی بات کی کہ جی ہم اپنی اور دوسروں کی شناخت کو کیسے وہ کرتے ہیں, دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ میری اپنی جو شناخت, بات یہ کہ مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری شناخت کوئی ایک نہیں ہے, میں خود بھی تو 2-3 اس کا وہ ہوں نا نمائندہ میرے اپنے اندر کہ جو ایک طرح سے جو میرا پڑوسی ہے, اگر میں بلوچستان کا ہوں, جو میرے ساتھ بارڈر پہ پشتون بیٹھا ہے, جو میرے ساتھ اس بارڈر پہ سندھی بیٹھا ہے, جو میرے ساتھ تیسرے بارڈر پہ بلوچ بیٹھا پنجابی بیٹھا ہے, جو سرائکیز, وہ بھی تو میری شناخت کا حصہ ہے نا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے لینگویج پالیسی میں, ہم اپنے ایون ناٹ جسٹ کہ جو ہے کہ یہ جو ہے بلوچستان ہے تو یہاں سے بلوچی چلے گی, ٹھیک ہے, اگر آپ سندھ چلے گئے ہیں تو آپ نے ہر برو سندھی بولنا ہے, اگر میں پشاور آ گیا ہوں تو میں نے خام خواہ پشتو ہی بولنی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا جو اپنے یہ جو انٹلیکچوئل ہرائزن ہے اس کو تھوڑا اس سے آگے وسیع کرنا ہوگا, اس سے آگے سوچنا ہوگا کہ ہاں میری زبان بلوچی ہے یا پشتو ہے یا سندھی ہے جو بھی ہے, لیکن جو دوسری زبان ہے جو میرے پڑوسی کی ہے, جو میرے ساتھ ملنے جلنے والے کی ہے یا جس کے ساتھ ہوں, وہ بھی میری شناخت کا حصہ ہے. It may not be my primary identity, but it is still part of my identity. تو یہ جو اور میں جب اپنے صوبے کی پالیسی بناؤں گا, ہم بہت باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ اسلام آباد والے ہم پر اردو مسلط کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں ہم اپنے صوبوں کے اندر کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے صوبوں میں بالکل دوسروں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں. ہم بلوچستان میں جو بلوچ اور پشتون ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دستور کرے, اس صوبے میں ڈاکٹر صاحب اور دوسرے ہو جاتے ہیں, پشتون اور ہزارہ کا معاملہ الگ سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جو ہمارے سندھ میں ہے, سندھی مہاجر کا مسئلہ الگ سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب بات یہ ہے کہ ٹھیک پر میڈیا پہ یا ہم جو if you want to follow the democratic norms, اگر ہم جمہوری اقدار کو فالو کر رہے ہیں جو بقول آپ بھی جو آپ نے ذکر کیا نا, لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ چرته چې دلیل د ټوپک خولې لاندې راغلی دی هغه زمونږ کلی دی او هغه ستاسو کلی دی, تو وہ تو یہاں تو وہ ہمیں کوئی الاؤ نہیں کرتا. تو امجد اسلام صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ سر پھر یہ میڈیا پہ پنجابی کو اتنا ٹائم کیوں نہیں ملتا, 48%, اس لیے کہ پاپولیشن زیادہ ہے. پشتو کو 14% کے حساب سے میڈیا پہ یا جہاں بھی ہو جس طرح بھی ہو ہونا چاہیے,
اس نے کہا نہیں یار یہ اصل میں یہ ڈیموکریسی وہ اس کے پیراڈائمز الگ ہے, لینگویجز کے پیراڈائمز الگ ہے, بٹ اینی ہاؤ ہی واز ریلیکٹنٹ ٹو آنسر دس کویسچن. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریزنٹیشن کی بات ہے, شناخت, تو جو جن لوگوں نے ہم پہ ایک ڈسکورس امپوز کیا تھا اور ہے ابھی تک, آپ نے بھی اس کو ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کلاسیفائی کیا. ایک ہے دا امیج, آر امیج. ان کے ذہن میں ہمارا کیا امیج ہے, وہ ریشل امیج یعنی انسانوں کا جو امیج ہے, اور ایک ہے اسپیشل امیج. ہماری جو سائل ہے, ہمارے انوائرمنٹ ہے, ہمارے جو فطرت ہے, جو ہمارے فارسٹ ہے, یہ جو ہماری زمین ہے, جس طرح وسائل ہے, ان کے بارے میں انہوں نے ایک یہ جو ریشل امیج اینڈ اسپیشل امیج کہ ہمارے انوائرمنٹ, ہمارے جو ہے زمین, سائل یا جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں, ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, اور ہمارے لوگوں کے بارے میں وہ جب ہمیں ڈپیکٹ کرتے ہیں, جب ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے جتنا لٹریچر ہے اس میں ہمارے لوگوں کو یا تو فزیکلی تو وہ ہمیں اسٹرینتھن, وہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کسی ناول, کسی ڈرامے, کسی مووی میں آپ اگزامپل نہیں دیکھ سکتے کہ اس نے ہمارے انٹلیکچوئل اپروچ جو ہے, انٹلیکچوئل کیپیسٹی جو ہے, جو ہماری ذہانت ہے, جو ہماری شارپنس ہے, اس کو کبھی انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا. ہمیں وہ جو فزیکل اسٹرینتھ ہے نا اسی بیس پہ کرتے ہیں. اور اسی لیے پھر گوگی وا تیانگو یا اس ہمارے چنوا اچیبے یا غنی خان یا باچا خان یا دوست محمد خان کامل ممن, ان لوگوں نے پھر جو کام کیا تو ہم اس کو کہتے ہیں نیریٹیوز اینڈ کاؤنٹر نیریٹیوز. نیریٹیوز اینڈ کاؤنٹر نیریٹیوز. اس کی صرف میں 2 ایگزامپل دوں گا. جوزف کانریڈ نے 1899 میں ایک ناول لکھی ہارٹ آف ڈارکنیس, جس میں کانگو اسٹیٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. اینڈ دا پیپل دے آر وداؤٹ لینگویج, وداؤٹ کلچر, وداؤٹ اینی ہسٹری, دے ور ڈپیکٹڈ. تو پھر 1958 میں چنوا اچیبے, ہو از کنسیڈرڈ ایز دا فادر آف دا افریقن لٹریچر, اس نے اس کا جواب دیا ناول کی شکل میں تھنگس فال اپارٹ, تھنگس فال اپارٹ. اور پھر 1975 میں انہوں نے ایک لیکچر دیا میساچوسٹ یونیورسٹی, 8 فیبرری 1975, میساچوسٹ یونیورسٹی, این امیج آف افریقہ. اور وہی امیج آف افریقہ کو پھر انہوں نے ریسرچ پیپر کی شکل میں 1978 میں پبلش کیا ریسرچ جرنل میں, اور ابھی تک وہ ہمارے سلیبس کا حصہ بھی ہے. اسی طرح یہاں پہ ہمارے سر اولف کیرو, the 2 times governor of our province, the then NWAP and now Khyber Pakhtunkhwa, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 1958 میں, The Pathans. So that is just a compilation. لیکن اس کے مقابلے میں وہ بہت بڑی بک ہے, بہت ہی فل آف ڈیٹیلز, irrelevant ڈیٹیلز. تو انہوں نے اس سے پہلے تو غنی خان نے جو چھوٹی سی اباؤٹ 100 سے بھی کم پیجز کے ہے دا پٹھانز وہ لکھی تھی. لیکن جس کو جو پٹھان غنی خان کی ہم انجوائے کرتے ہیں, جس میں ہمارے پریزنٹیشن ہے, اس میں ہسٹری بھی ہے, اس میں انٹروڈکشن بھی ہے, اس میں ہمارا کلچر بھی ہے, پریز چارمز لمیٹڈ بھی ہے, اس میں پالیٹکس بھی ہے, اس میں ریونج ہے, جو ہمارے کلچر اور سویلائزیشن وہ سب ہے. تو ایک پھر سر اولف کیرو نے جو نیریٹو تھا اس کا, یا جو مس ریپرزنٹیشن تھا, اس میں چیپٹر 1 انٹروڈکشن, چیپٹر 7 اور چیپٹر 14. تو اس کے جواب میں دوست محمد خان کامل نے بک لکھی 1968 میں آن اے فارن اپروچ ٹو خوشحال خان خٹک. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آن اے فارن اپروچ ٹو خوشحال خان خٹک اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے. آئی ہیو اے کاپی آف اٹ, لیکن وہ میں نے لائبریری سے کسی طرح لی تھی. اور اب ہمارے لوگ اگر چاہتے ہیں, شناخت کی بات کر رہے ہیں, ادب کی بات کر رہے ہیں, اور امن کی بات کر رہے ہیں, تو جو ہمارے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں تو اس بک کو وہ پرنٹ کریں, یا جو ہمارے ادارے ان کو پرنٹ کریں, تاکہ ہمارے اپنے پریزنٹیشن ہو. اسی طرح غنی خان دا پٹھان
اب 2016 یا 17 یا 18 میں جا کر ناؤ اٹس اے پارٹ آف دا سلیبس. اور ابھی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو آپ کا کویسچن تھا اس سے پہلے کہ وہ جو نیریٹیوز ہے وہ ابھی آ رہا ہے, وہ ڈسکورس جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے. اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو چینج نہیں کیا جب تک جینون اور اتھینٹک سورسز, ریسورسز, ڈسکورس اور کاؤنٹر نیریٹیو سے ہم اس کو کاؤنٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ کتاب میں چھاپ دوں گی, آپ مجھے دے دیجیے گا. بالکل, with pleasure, I'll be grateful. بالکل. ہاں, سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں. آخری سوال میں کر سکتی ہوں آپ سے تھوڑا سا. یہ جو سر بات کر رہے ہیں سبالٹن لٹریچر کے حوالے سے ابھی دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے کہ عام آدمی کی, اس سے پہلے ہم نے جب پڑھی بادشاہوں کی تاریخ پڑھی, ابھی عام آدمی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے, وہ خود اپنی بات کہہ رہا ہے. اور اچھا, اس کے پیرالل ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے, کیونکہ آئیڈینٹی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئیڈینٹی اٹ سیلف از اے پریزن, یہ بھی ایک نیریٹو ہے. اور جیسے اروندھتی رائے کا کہنا ہے کہ میرا کوئی پرچم نہیں, میں اس دنیا کی شہری. تو یہ جو عالمگیریت, گلوبلائزیشن اور اس میں خود کو بطور انسان کے ٹریٹ کرنا, یہ نہیں کہ دوسری شناختوں کے علاوہ بھی, یہ ایک الگ ہے پرسپیکٹو. تو میں سوال یہ ہے ابھی اسی سارے سینیریو میں جو ہم نے بات کی کہ ہماری سوسائٹی ہے ملٹی ایتھنک سوسائٹی, اس میں کچھ آپ آخر میں بتائیے کہ مطلب کس طرح سے کیا ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں, کیا سمجھوتے ہو سکتے ہیں. کوئی ون لینگویج ون نیشن تو ہو نہیں سکتا, یا ون کلچر نہیں ہو سکتا, کچھ اس پہ بات کریں. اس کے بعد سوال کی طرف آئیں. Am I audible? جی بالکل. جی بہت شکریہ. آپ نے ظاہری بات ہے یہ مشکل مسئلے ہیں, گنجلک مسئلے ہیں ان کا, اور بہت پرانے مسئلے ہیں, ان کا کوئی آسان یا فوری حل تو نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرف ایک سوچ, ایک ڈائلاگ, ایک اپروچ یعنی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس میں دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں جو اپنی جو مقامی ہمارا جو کلچر یا ثقافت ہے, ہماری ادب ہے ہمارا مقامی زبانوں میں, ہمارے اپنی زبانوں میں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے نا عزت دینی ہوگی, ہمیں اس کو جو ہے نا جاننا ہوگا, پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, تاکہ ہم جو کلونیل کیٹیگریز ہیں جو ابھی تک ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی آپ نے مجھے خود دیکھا, میں اردو میں ایک تو میں اردو میں بات کر رہا ہوں, پھر میں اردو میں انگریزی کی زبان استعمال کر رہا ہوں. تو یہ واضح ایک مثال ہے کہ ہم کیسے کہ ہم کتنے کلونائزڈ لوگ ہیں. یہ تو مان لینا چاہیے نا, یہ مان کے آگے بات کرنی چاہیے. جی ہاں. تو یہ جو ہے, تو ایک تو اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو مقامی لوک داستانیں ہیں, مقامی ہمارا جو ادب ہے, مقامی ہماری جو زبانیں ہیں, بالخصوص جو ہماری مادری زبانیں ہیں, تو ہم ان کو جو ہے نا عزت دیں اور ان کو برابری کی سطح پر لائیں, اردو, انگریزی اور دیگر زبان. اور اس کا ایک آسان یعنی لینگویج پالیسی ہے کہ جو اسکول میں اور ابتدائی جماعتوں میں جو ہے مادری زبانوں کی کو شامل کرنا تعلیم میں, تاکہ لوگ پہلے دن سے اپنے, یہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ جن بچوں کو, دیکھیں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جن بچوں کو ان کے شروع کے سالوں میں, بچپن کے سالوں میں وہ اپنی مادری زبان میں پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں, تو ان کی دوسری زبانیں سیکھنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہ ایک تو یہ دس وڈ بی دا ایزیسٹ فار ایگزامپل وے ٹو اسٹارٹ ود. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہم نے کہا کہ جو پلورلزم والا جو ماڈل ہے, ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا. یہ سینسس والی بات آپ کی صحیح ہے کہ جو کیٹیگری سینسس میں اس طرح ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں اور بھی تھوڑا آگے جانا ہوگا. مطلب بے شک میرے صوبے میں کوئی 1% بھی مائنورٹی ہے, تو مجھے کیا مطلب تکلیف ہے کہ میں اس کی زبان کو جو ہے نا وہ ریکگنائز کروں. کر سکتے ہیں نا. مطلب اگر ہمارے ملک میں اگر جو ہے نا 10-12 جو ہم نے ابھی گنوائی ہیں, ہندکو ہے, پشتو ہے, سرائکی ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, اور بہت سارے, اور گلگت اور چترال کی کئی زبانیں, تو وائی ڈونٹ وی ڈکلیئر all of them the national languages of Pakistan.
यू नो, उसमें क्या का बात है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, तो ये चीज़ है, हम वी कैन मूव टुवर्ड्स दैट। इसी तरह जो है हम, ठीक है, अगर हम ऊपर लेवल की बात करते हैं, इस्लामाबाद और दूसरे उसकी, देखिए वहाँ पे भी कुछ तब्दीलियाँ आई है ना। जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमतों को इतने अख्तियारात मुंतकिल हुए, तो हम उसके लिए भी तो कैंपेन कर सकते हैं। हम जो स्टूडेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, यू नो, तो लेट्स कैंपेन कि जी हम एक इंक्लूसिव जो है वो लैंग्वेज पॉलिसी डेवलप करें सूबाई सतह पे, एक इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसी डेवलप करें। हम उस सूबे में बोले जाने वाले तमाम और वहाँ पे रहने वाले तमाम जो मुख्तलिफ यू नो मकामी सकाफ़तें हैं, उन सबको रिकग्नाइज करें अपने सरकारी दफातर में, अपने यू नो जो कल्चरल लाइफ यू नो उसके अंदर, यू नो। और ये मतलब मेरे ख्याल से तो ये यानी दिस कुड बी अ स्टार्ट। ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन, इन एन आइडियल वर्ल्ड, तो जो हमारा सेनेट है पाकिस्तान का, इट विल हैव टू बी स्ट्रेंथेंड। हमारे यहाँ जो है जैसे सेनेट जो है ना इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, तो उसको जो है ना बराह रास्त इलेक्ट किया जाए और उसको तकरीबन उसी लेवल पे अख्तियारात दिए जाएं जो कौमी असम्बली को दी जाती है, यू नो। तो अगर हम सेनेट को एम्पावर करते हैं और उसके थ्रू ये सर्टेन पॉलिसीज जो है ना फेडरल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मेरा ख्याल है इट विल यू नो गो अलोंग। अच्छा, अभी एक जुमले से ऊपर आप नहीं कहेंगे, चलें। एक बात अब आप सब के लिए, हम सब के लिए, इस वक्त जो हमारे हॉल में हमारे एक बहुत निहायत काबिल एहतराम हमारे गेस्ट भी है, हमारे मशर भी है, हमारे सादुल्ला जान बरख साहब, उनका भी मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे रिप्रेजेंटेशन के बारे में जितना लिखा है, हिस्ट्री और जो कल्चर है या जितना है, तो वो इस वक्त हमारे सामने मौजूद भी है यहाँ पे, उनको वेलकम भी करते हैं। और हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट करें, जो हमारे बारे में लोगों को बताए, ऐसे राइटर चाहिए, और यही अदब का है। एक सवाल यहाँ माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आल सर, सबसे पहले तो जिसने ये लोगो बनाया फेस्टिवल, इसको स्पेशल अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि अगर कि बीके को देखे रिप्रेजेंटेशन में कमी नहीं रही है, अदम तशद्दुद और तशद्दुद वाले दोनों हैं, तो आजकल के जो हालात है इसको हम एफी फ़कीर या बच्चा खान के नज़रिए से डील करें, किस तरह डील करें इसको? देखिए, एक तो ये है कि डॉक्टर साहब ने एक बात की थी अपने ड्यूरिंग डिस्कशन कि हमसे पूछ रहे हैं, और मैं तो चूँकि कैंट में रहता हूँ तो मुझे तो ज़्यादा वास्ता पड़ता है, ठीक। तो उनके लिए सिर्फ ये है, हम ये फर्स्ट लाइन जो है इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके। दूसरा का पता है तो सो की सिद्धि नुमदे सबतो सबद जोर भी तो देख और जोर खुन दिले और लंदन दे। तो अब देखिए हिस्टोरिकली तो आपको पता है कि मुग़लों के साथ पुख्तूनों का क्या रहा है हिस्टोरिकली। फिर ये जो एंटी कॉलोनियलिस्ट जो हमारे थे, बादशाह खान या सारे जो जजब खान, ये सारे एंटी कॉलोनियलिस्ट थे। इस पर मैंने इस्लामाबाद में भी पेपर प्रेजेंट किया था। तो अब आपका जो क्वेश्चन है ना, एक हमारे पास आइडियालॉजी भी है, हमारे पास डेमोक्रेटिक नॉर्म्स भी है, हमारे पास सब कुछ है। वक्त ज़रूरत क्या है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन न आपके हाथ में है और न मेरे हाथ में है। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि दावी ने और दाऊख के राटोले का संभाले का ख्याल का द जुन द मलाले द जबिन खाले का।